अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, एक और फैसला रद्दी की टोकरी में काजी फायज ईसा ने 3 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाहर निकाला था, क्योंकि वो तीनों जस्टिस मंसूर अली शाह की टीम का हिस्सा थे। और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने अब उन तीनों को वापस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बुला लिया। यानी कि जो फैसला काजी फायज ईसा ने किया हुआ था, उन तमाम फैसलों के ऊपर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी कांटा लगाकर बता रहे हैं कि भाई वो जो फैसले हुए थे वो फैसले गलत हुए थे और मैं उन गलत फैसलों को रिवर्स कर रहा हूं। जो कुछ काजी करके गया है मैं उसको ठीक करूंगा। इसके अलावा चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने एक इंतहाई अहम मीटिंग की है लाहौर के अंदर। उस मीटिंग के अंदर 2 कैदियों को बिठाया है और एक खातून कैदी हैं जो कि जेल के अंदर रही हैं 9 मई के मुकदमात के अंदर। इमरान खान के साथ आज अहम तरीन मुलाकात की है अली अमीन गंडापुर ने। इमरान खान ने बड़ी अहम गुफ्तगू की है और इमरान खान के वकला ने वाज़ेह तौर पर बताया है कि इमरान खान के ऊपर कितने मुकदमात रह गए हैं और कितने दिनों तक इमरान खान के तमाम मुकदमात वाइंड अप हो जाएंगे, इमरान खान की ज़मानतें भी हो जाएंगी। और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर ने यह बता दिया है कि अब हम अपना फाइनल प्लान पाकिस्तान की आवाम के सामने रखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अब वापसी का किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं है। आज उन्होंने अहम तरीन ऐलान कर दिया है। और बहुत से लोगों को गिला था और शिकवा था नवाज शरीफ से कि भाई नवाज शरीफ पाकिस्तान भी आ गए, अपने हाथ पे कबूतर भी उठा लिया, उड़ा दिया, चौथी मरतबा वजीर आजम भी नहीं बने। और यह भी कहा जाता रहा कि वो फॉर्म 47 के एमएनए हैं, मनसेरा से भी हारे हैं और लाहौर से भी हारे हैं। तो आज नवाज शरीफ फाइनली बोले हैं, उन्होंने अपने दिल की बात बताई है कि मेरे दिल के अंदर क्या है। बड़ी अहम बात है, आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। सबसे पहले नंबर पे चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने एक बड़ा फैसला किया है। काजी फायज ईसा ने 3 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाहर निकाला था, जिसमें सीनियर सिविल जज जफर इकबाल, सिविल जज हसन रियाज और सिविल जज वकास अली मजर थे। ये तीनों लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिसर्च सेल के अंदर आए थे और जस्टिस मंसूर अली शाह की टीम का हिस्सा थे। और काजी फायज ईसा ने इन तीनों को बाहर निकाल दिया सुप्रीम कोर्ट से। और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने काजी साहब के फैसले के ऊपर कांटा लगाया और इनको वापस सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले आए। इससे पहले भी फुल कोर्ट का इजलास काजी साहब नहीं बुलाते थे, याह्या अफरीदी ने बुला लिया। काजी साहब ने मुनीब अख्तर को बाहर निकाल दिया था, इन्होंने उनको दोबारा इन किया। काजी साहब ने एक कमेटी से मंसूर अली शाह को बाहर निकाल दिया था, इन्होंने वापस इन किया। यानी कि काजी साहब ने जो फैसले किए थे उनके ऊपर याह्या अफरीदी ने कांटा लगाया कि भाई ये काबिल कबूल नहीं है। अब आगे आ जाए, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने एक और बड़ा काम किया है। उन्होंने 5 नवंबर को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पहला इजलास तलब कर लिया है। यह इजलास इंतहाई अहम होगा कि आईनी बेंचेस जो बनने हैं, आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा, आईनी बेंच के अंदर कौन से जजेस बैठेंगे, कौन से रुकन होंगे उनके, इस हवाले से यह पहला इजलास होगा। और इस इजलास के बाद बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि हुकूमत ये पूरी कोशिश कर रही है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो जजेस हैं उनकी तादाद बढ़ा दी जाए, 25 कर दी जाए। और दूसरे नंबर पे आईनी बेंच के अंदर जो भी जजेस बैठे हैं वो सारे के सारे हुकूमत की बात मानने वाले या हुकूमत की लाइन के ऊपर चलने वाले हों। यह हुकूमत की ख्वाहिश है। तो यह इजलास इंतहाई अहम है। एक मीटिंग चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने आज लाहौर के अंदर की है। लाहौर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं आलिया नीलम साहिबा, उनको भी साथ बैठाया है, कुछ और लोगों को साथ बैठाया है और 2 कैदियों को भी साथ बैठाया है। अब यह मीटिंग हो रही है जेलों के अंदर इस्तिलाहात के हवाले से कि जेलों के निज़ाम को बेहतर किस तरीके से बनाना है, कैदियों को किस तरीके से कम करना है। और अगर जेलों के अंदर कोई निज़ाम ठीक नहीं है, कैदियों के साथ अच्छा सलूक नहीं होता, तो उन चीज़ों को किस तरीके से ठीक करना है। तो तमाम लोगों की मीटिंग इस हवाले से आज हुई है। और 2 कैदी, एक आहद चीमा, वो इस मीटिंग के अंदर शरीक थे, और दूसरी खतीजा शाह जिनका तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो बड़ी एक्टिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और वो 9 मई के मुकदमात के अंदर जेल को भुगत चुकी हैं। और आहद चीमा गालिबन साफ पानी के केस के अंदर वो जेलों को भुगत चुके हैं। तो ये 2 बड़ी प्रोफाइल के लोग थे जिन्होंने जेलें भुगती हुई हैं, और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने इनको भी बिठाया है कमेटी के अंदर। और उन्होंने आज बात क्या की है,
انہوں نے کہا کہ ملک بھر کی جیلوں کی صورتحال تشویشناک ہے، پنجاب میں ان مسائل پر ہنگامی بنیادوں پر زور دینا ہوگا۔ جیل اصطلاحات پر پہلا اجلاس یہ لاہور کے اندر ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کیونکہ گنجائش سے زیادہ قیدی جو ہیں وہ پنجاب کے اندر ہیں، یہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا، اور اس وقت تو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ زیادہ ہی قیدی ہیں وہ جیلوں کے اندر ہیں۔ ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے جو کہ جیلوں کا معائنہ کرے گی اور پھر سفارشات پیش کرے گی۔ اس کمیٹی میں جسٹس ریٹائرڈ شبر رضا رضوی، سائمہ امین، سینیٹر احد چیمہ اور ختیجہ شاہ بھی شامل ہیں۔ یہ سارے کے سارے اپنی سفارشات چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے رکھیں گے، اور یہ بڑی اہم میٹنگ تھی۔ آگے آجیں، عمران خان نے اہم ترین ملاقات کی ہے علی امین گنڈا پور کے ساتھ، اور عمران خان نے اہم ترین پیغام بھی دیا ہے۔ عمران خان کے جو وکیل ہیں بیرسٹر سلمان صفدر، آج انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایک بالکل صاف ستھرا ایک نقشہ سامنے رکھا کہ عمران خان کے مقدمات کی اس وقت کیا پوزیشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے اوپر جتنے بھی مقدمات تھے وہ سارے کے سارے منطقی انجام تک پہنچ چکے ہیں، اور جو کہ مقدمات رہتے ہیں ایک دو، ان کی آنے والے 14 سے 15 دنوں کے اندر ضمانتیں ہو جانی ہے، اور عمران خان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہوگا، یہ انہوں نے بات بتائی ہے۔ سب سے پہلے توشہ خانہ ہوا جو جج ہمایوں دلاور نے سزا دی تھی، وہ کیس ختم ہوا۔ پھر سائفر کیس آیا، وہ ختم ہوا۔ عدت میں نکاح کیس آیا، وہ ختم ہوا۔ باقی جتنے بھی کیسز آئے وہ بھی سارے کے سارے ختم ہوئے، اور اب عمران خان کے اوپر کیس چل رہا ہے توشہ خانہ 2 کیس۔ اس میں بشرا بی بی کی ضمانت ہو چکی ہے، اور عمران خان کی ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لگی ہوئی ہے، اس کی پیر کو اس کی سماعت ہوگی، اور اہم ترین سماعت ہے۔ اور عمران خان کے وکیل نے یہ بالکل واضح طور پر کہا جی نومبر کے مہینے میں عمران خان کے تمام تر کیسز بھی ختم ہو جائیں گے، اور عمران خان کی ضمانت بھی ہو جائے گی۔ ایک اور بڑا اہم کام کیا پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے، انہوں نے عدالت کے اندر یہ درخواست دے دی ہے کہ بھائی عمران خان کے اوپر کوئی بھی اگر خفیہ مقدمہ ہے تو وہ ہمیں بتا دیا جائے۔ عمران خان کے اوپر پنجاب کے اندر، KPK کے اندر، بلوچستان کے اندر یا سندھ کے اندر کوئی بھی مقدمہ ہے تو وہ ہمیں بتائیں کہ وہ کیا مقدمہ ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ کل کو عمران خان کے اوپر اس وقت جو سامنے مقدمات ہیں وہ ختم ہوں اور حکومت کسی خفیہ مقدمے کے اندر عمران خان کی گرفتاری ڈال دے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اب عمران خان نے آج جو بات کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ بھائی میرا واضح جواب ہے کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی، حکومت کی ساکھ ختم ہو چکی ہے، ان سے معیشت بھی نہیں سنبھل رہی۔ عمران خان نے کہا کہ اگر آزادی لینی ہو تو پھر ڈیلیں نہیں کی جاتی، یہ واضح طور پر کہا ہے، اور یہ بھی کہا کہ چین کے ساتھ تعلقات کو بگاڑنا نالائکی ہے۔ اسحاق ڈار ایک نالائق آدمی ہے، اسحاق ڈار کے ساتھ دوسرے لوگ جنرل باجوہ کی ٹیم کے لوگ ہیں، یہ انہوں نے بات کی ہے عمران خان نے۔ اور علی امین گنڈا پور کے ساتھ عمران خان نے اہم ترین آج ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کے بعد علی امین گنڈا پور نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور 9 نومبر کو انہوں نے ثوابی انٹرچینج کے اوپر یہ اعلان کیا کہ ہم اپنے لوگوں کو وہاں پر بلائیں گے، اکٹھا کریں گے، ایک گیدرنگ ہوگی، جلسہ، ایک بڑی گیدرنگ ہوگی، اور وہاں پر ہم اپنا آئندہ جو احتجاج کرنا ہے اس کا روڈ میپ دیں گے۔ انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری کوئی ڈیل نہیں ہے اور نہ کسی سے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے کہا، انہوں نے کہا کہ جب عمران خان کا حکم ملا تھا تب مذاکرات کیے تھے، جب حکم ملا کہ مذاکرات ختم کر دو تب میں نے مذاکرات کرنے چھوڑ دیے، اب کسی سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 9 نومبر کو ثوابی موٹر وے انٹرچینج پر فائنل کال کا روڈ میپ دیں گے، اس دفعہ سب لوگ بھرپور تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ انہوں نے کہا، میڈیا والوں نے سوال پوچھا کہ کیا آپ دوبارہ صوبے کے مشینری کو ساتھ لے کر آئیں گے؟ تو علی امین گنڈا پور نے اس میڈیا کے صحافی سے پوچھا جی آپ کس چینل سے ہیں؟ اس نے اپنے چینل کا نام بتایا۔ تو علی امین گنڈا پور نے کہا کہ بتاؤ اپنی DSN جی آپ لے کر آئے ہو نا، اپنا سارا ساز و سامان جو بھی آپ کے ایکوپمنٹ ہے سب لے کر آئے ہو، کیونکہ تمہارا یہ کام ہے۔ تو علی امین نے کہا کہ میرا بھی کام ہے، میں ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں، میں جہاں جاؤں گا میری مشینری، میرے لوگ میرے ساتھ جائیں گے۔ پھر انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ میں احتجاج کے لیے نکلتا تھا، 10-12 اضلاع کی پولیس آ جاتی تھی، DPO آ جاتے تھے مجھے روکنے کے لیے، سارے میرے اوپر آ جاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ ہم پورے پاکستان کا پلان بنا رہے ہیں، جہاں سے بھی یہ لوگ نکلیں گے ان کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہم آگے بڑھیں گے اور ہم اپنے گھروں کے اندر بتا کر نکلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم واپس نہ آئے تو پھر ہمارا جنازہ پڑھا دیں۔ یہ علی امین گنڈا پور نے آج اس طرح کی باتیں کی ہیں عمران خان کے ساتھ ملاقات کے بعد۔ پاکستان کے ایک سینئر صحافی ہیں، بزرگ صحافی ہیں، نصرت جاوید صاحب، انہوں نے آج ایک بڑی اہم بات کی ہے عمران خان کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے مقابلے میں جو لوگ ہیں انہوں نے سیاست کرنا چھوڑ دی ہے،
وہ صرف نوکری کر رہے ہیں، وہ صرف منشی ہیں. جو لوگ تحریک انصاف کے مقابلے میں سیاست کرتے ہیں، اب وہ سیاست نہیں کرتے، وہ نوکری کر رہے ہیں، وہ منشی ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلے وہ ریاست کو دیوالیہ ہونے سے بچا رہے تھے، اب وہ انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک اور بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ جن کے لیے قاضی فائز عیسیٰ کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے وہ چند دنوں میں فوجی حراست میں جانے والے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں. اور بھی لوگوں نے بات کی ہے کہ جی جب جنرل فیض حمید کا مکمل ہو جائے گا کورٹ مارشل تو اس کے بعد چیزیں واضح ہوں گی اور عمران خان کو ملٹری کے حوالے کیا جائے گا. تو عمران خان اس حوالے سے بالکل یہ کہہ چکے. انہوں نے کہا جی مجھے اگر آپ نے لے کر جانا ہے ملٹری کورٹ کے اندر تو لے کر چلے جاؤ، مجھے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ عمران خان کہہ چکے ہیں. آگے آ جائے جی آج کے ولاگ کا بڑا اہم حصہ ہے. نواز شریف صاحب سے لوگوں کو بہت گلا تھا کہ بھائی بولتے کیوں نہیں ہیں، بولنا چاہیے ان کو، یہ کچھ تو بولے منہ سے. تو آج نواز شریف صاحب بولے ہیں امریکہ کے اندر بیٹھ کر، پاکستان کے اندر نہیں بولے. حالانکہ پاکستان بلایا گیا تھا کہ آج میاں صاحب کبوتر شبوتر بٹھاتے ہیں، چوتھی مرتبہ آپ کو وزیر اعظم بنائیں گے. نہیں بن سکے، اللہ کی مرضی، بھائی کیا کہہ سکتے ہیں. تو آج میاں صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی بڑے عرصے سے صبر کر کے بیٹھا ہوا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے نہ چھیڑیں، میں خاموش ہوں، لیکن تہیہ طوفان کر کے بیٹھا ہوا ہوں کہ مجھے نہ چھیڑنا، میں نے طوفان کا تہیہ کیا ہوا. اب وہ پتہ نہیں کون سا طوفان ہے. وہ ایک طوفان تو پیالی کے اندر بھی ہوتا ہے نا، کہ پیالی کے اندر آپ طوفان برپا کر دیتے ہیں، اور ایک طوفان واقعی ہوتا ہے جو آپ میدان عمل کے اندر آ کر برپا کرتے ہیں. تو اب میاں صاحب نے بتایا نہیں کہ وہ کس طوفان کا تہیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک اور بات انہوں نے کی ہے. آپ کو پتا کہ پاکستان کا ایک ادارہ ہے PI، پاکستان کی ایئر لائن، ہماری نیشنل ایئر لائن ہے، اور حکومت بڑی دیر سے اس کو بیچنا چاہ رہی ہے، نجکاری کرنا چاہ رہی ہے اس کی. اور حکومت چاہ رہی تھی کہ ہم کوئی 60 ارب سے اوپر 85 ارب تک ہم جائیں اور اس کی نجکاری کر دیں. اور جو بڈز لگ رہی ہیں وہ لگ رہی ہیں 10 ارب روپے کی. یعنی جو خریدنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے بھائی 10 ارب روپے دوں گا، دینی ہے تو دے دے. اس کے بعد پھر KP حکومت کی طرف سے یہ بات آئی کہ وہ خواہش مند ہے کہ ہم 10 ارب سے زیادہ دیں گے، ہمیں دے دیں آپ، یہ ایئر لائن پاکستان PI ہے، ہم اس کو چلا لیں گے. اب ایک بات کی ہے میاں محمد نواز شریف نے. انہوں نے کہا کہ مریم نواز چاہتی ہے کہ پنجاب PI کو خرید لے، ایئر پنجاب کے نام سے اس کو لانچ کریں، اس کی حالت سنواریں، یا پھر پنجاب اپنی ایئر لائن کا آغاز کرے جو براہ راست امریکہ، لندن، ٹوکیو اور ہانگ کانگ جائے. اب یہاں پر ذرا ایک چیز سوچئے گا کہ وہ کون سا گر ہے، وہ کون سا نقصہ ہے، وہ کون سی گدڑ سنگی ہے جو پنجاب کے اندر محترمہ مریم نواز صاحبہ کے پاس ہے PIA کو ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن اپنے چاچا کو نہیں بتا رہی. وفاق کے اندر بیٹھے ہوئے شہباز شریف کو نہیں بتا رہی. ان کو بتائیں کہ چچا جان میں PIA کو پنجاب کے اندر لا کر ایسے ٹھیک کر سکتی ہوں، آپ وفاق کے اندر ٹھیک کر لیں. بتانا چاہیے، ضرور بتانا چاہیے کہ PIA کیسے ٹھیک ہوگی، رادر دین دس کہ آپ خرید کر اس کو پنجاب ایئر کے نام سے اس کو لانچ کریں. بھائی PIA ہی رہنے دے اس کا نام. میرا یہ ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے، کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرتی ہے، اس کو اوپر ٹھپا اپنا لگا دیتی ہے. ٹھپا پاکستان کا لگنا چاہیے، کسی سیاسی جماعت کے نام کا نہیں لگنا چاہیے. آپ اس کو PIA رہنے دیں، وہاں پر اس کو ٹھیک کریں، وہاں پر کیوں بیچ رہے ہیں؟ مطلب کہ آپ اندازہ لگائیں کہ وفاق کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے، وفاق کے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں ہے PIA کو ٹھیک کرنے کی، ایک صوبے کے پاس ہے. بھائی تو اگر صوبے کا پاس ہے تو سیم پارٹی کی حکومت ہے، نون لیگ کی، آپ بتائیں ان کو کہ اس نے کیسے ٹھیک ہونا ہے. یہ بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں جو پھر لوگوں کے ذہن کے اندر آتے ہیں. رانا شہباز صاحب انہوں نے ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا جی مریم اورنگزیب کی وزارت نے سموگ کے خاتمے کے لیے مختص رقم سے 10 ویگو ڈالے لیے ہیں جو تقریباً 17 کروڑ روپے میں پڑے ہیں. یہ سموگ پیدا تو کر سکتے ہیں لیکن کم نہیں کر سکتے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن قبل محترمہ مریم اورنگزیب صاحب نے پنجاب اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ میں جب سے پنجاب کے اندر آئی ہوں اپنا کام وغیرہ کرنے کے لیے تو اتنا زیادہ یہاں پر ماحول خراب ہے کہ میں غالباً 7واں کورس کر رہی ہوں اینٹی بایوٹک کا. تو پیچھے سے خواتین نے تالیاں بجانا شروع کر دی. اس نے کہا یہ تالیاں بجانے والی بات نہیں ہے، یہ جو آپ تالیاں بجا رہی ہیں نا، یہ تالیاں بجانے والی بات نہیں ہے. بہرحال یہ ساری کے ساری اپڈیٹس تھیں. پاکستان تحریک انصاف آگے کیا موو کھیلنے کے لیے جا رہی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ثوابی انٹرچینج پر بلا کر لوگوں کو واقعی کو پلان دیا جاتا ہے یا کوئی اور گولی دی جاتی ہے، یہ ثوابی انٹرچینج 9 نومبر کو پتہ لگے گا کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے اور کیا پلان دیا جاتا ہے اور اس پلان کی ایگزیکیوشن کس طریقے سے ہوتی ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد.